बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के बड़े ही तारीख़ी रिमार्क्स हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए अब मुश्किलात में इजाफा हो गया है और बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये रिट जुरिस्डिक्शन है और ये जो है जिस तरीके से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है, ये अपील फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, अब इसका जो फ़ैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग होगा और इलेक्शन कमीशन अब इससे चूँ चरां नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली नवाज़ अवान जो कि पीटीआई के एमएनए हैं, उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स एक बात जो है वो फैला रहे हैं कि वो दरख्वास्त खारिज हो गई, वो भी मैं आपको असल उसकी टेक्निकल रीज़न बताऊंगा कि वो दरख्वास्त किन बुनियादों पर वापस की गई है और उसकी रीज़न क्या है। और उसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन कमीशन की विक्ट्री के हवाले से या इलेक्शन कमीशन की कामयाबी के हवाले से। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त ज़मानत पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। आप जानते हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था, उनके खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें से 2 मुकदमात जो 780A के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनको पेश किया जाता रहा रिमांड के लिए, और उनकी जो दरख्वास्त ज़मानतें थी वो खारिज हो गई थी। पहले एक जज साहब ने सुना नहीं, फिर दूसरे जज साहब के पास गया, उन्होंने फ़ैसले को इंतज़ार में रखवा के 2 दिन वो उस मामले में लगाया, फिर केस का फ़ैसला तहरीर ना हुआ, फिर तहरीर हुआ तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में बिल आखिर उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए हैं 16 मार्च के लिए। अब 16 मार्च को सिंध हाई कोर्ट फैसला करेगी कि आया हलीम आदिल शेख की ज़मानत देनी है या नहीं देनी, इसका फैसला आएगा 16 मार्च। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अली नवाज़ अवान की तरफ से एक दरख्वास्त फाइल की गई थी, जो चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में आज उस पर समाअत हुई। अली हैदर गिलानी के हवाले से ये वो वीडियो स्कैंडल का मामला था और नहली का मामला था यूसुफ रज़ा गिलानी का। अब आप एक बात याद रखें, हमेशा हमारे लॉ में जो रिट जुरिस्डिक्शन है, जब हम डायरेक्ट कोई रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में और वो आर्टिकल 199 के तहत, और फिर वो को वारंटों की अगर रिट हो, तो लीगल पॉइंट ये है कि रिट हमेशा तब फाइल की जाती है जब आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो। अगर आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली रिट फाइल नहीं कर सकते। अब ये जो मामला था, जब भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन के हवाले से जो डिस्प्यूट है उसका एक तरीक़ाकार है और वो इलेक्शन एक्ट में वो दर्ज है। जैसे हमने देखा कि जिनके कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनको चैलेंज किया जाता रहा इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, तो पहले मामला इलेक्शन कमीशन में जाता है, इलेक्शन कमीशन से फिर वो मामला आगे अदालतों में आता है। जैसे डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, तो अब पहला फोरम जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने आजकल एक बड़ा अच्छा काम जो जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए वो ये है कि एग्जेक्टिव मामलात पर वो बिल्कुल जो हैं वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करते। जैसे ख्वाजा आसिफ के हवाले से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने आए थे अदालत ने, वो भी उनकी बात नहीं मानी, और बाकी भी मुख्तलिफ मामलात पर उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट देखे। अब आज जब समाअत हुई तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला है और इसमें ये वीडियोज़ हैं और इन सारे वीडियोज़ के होते हुए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपकी जमात की ही दरख्वास्त पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर समाअत भी कर रहा है, तो जब आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट रिट जुरिस्डिक्शन में या को वारंटों में नहीं आ सकते। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन से आपको जो आप समझते हैं कि आपको रिलीफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था कानून के मुताबिक, तो फिर अदालतों के फोरम आपके पास खुले हैं, आप आएँ और आप अदालतों के सामने हम सारे मामलात को देखें। लेकिन अगर एक मामला इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन डिस्प्यूट के हवाले से एक रेलिवेंट फोरम है इलेक्शन एक्ट के तहत, वहाँ पर पेंडिंग हो और साथ अदालतें भी उसके ऊपर जो कॉग्निजेंस ले लें, तो फिर ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा? फिर क्या हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो माना जाएगा या इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला वो माना जाएगा? तो इसलिए ये चीज़ें कंट्राडिक्शन में आ जाती हैं। तो जब तक आपका मामला वहाँ पर पेंडिंग है, पहले आप वहाँ उसको डिसाइड करवा लें। जो भी डिसीजन होता है, अगर आपको लगता है कि कानून के
مطابق آپ کے حق میں ڈیسیجن نہیں آیا تو پھر عدالتوں کا فورم موجود ہے، آپ یہاں آنا چاہیں، آپ سپریم کورٹ جانا چاہیں، قانون کے مطابق جو آپ کا فورم ہوگا آپ وہاں پر جائیں۔ لیکن ابھی جب معاملہ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہو اور وہ ریمیڈی بھی آپ نے اویل کی ہوئی ہو تو اس کے بعد اس کے پیرالل آپ عدالت میں نہیں آ سکتے۔ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پر عدالت نے وہ جو درخواستیں ہیں ان کو ناقابل سماعت قرار دیا، اور عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر آپ عدالتوں میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ پی ڈی ایم یا جو مختلف لفافہ صحافی ہیں جو صبح سے خوشیاں منا رہے تھے کہ بڑا کارنامہ ہو گیا اور درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں، اور جو یوسف رضا گیلانی اب ان کی نہلی کا جو تلوار تھی جو لٹک رہی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرٹ کے اوپر تو معاملہ چلا ہی نہیں ہے، میرٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوئی، یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر بات ہوئی ہے، اور عدالت نے ان کو راستہ دکھایا ہے، اور عدالت نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا فورم یہ نہیں وہ ہے۔ وہاں جب آپ کا معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر آپ اس فورم پر آئیں، آپ سپریم کورٹ جائیں، وہ آپ کے پاس حق ہے قانون کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قانونی مسئلہ تھا، کوئی یوسف رضا گیلانی کو اس میں جیت نہیں ملی، کوئی ان کو ان کی نہلی کا جو معاملہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، ان کی نہلی جو ہے وہ تو لکھی جا چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ثبوت ہیں، الیکشن کمیشن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہوگا تو پھر وہی ڈسکا والا حال ہوگا جو آج سپریم کورٹ میں ہوا ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 3 رکنی بینچ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اسجد ملی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ جو شہزاد شوکت صاحب تھے جو وکیل تھے اسجد ملی کے، اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ ریپریزنٹ کر رہے تھے نون لیگی امیدوار نوشین افتخار کو۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ شہزاد شوکت صاحب کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا ڈسکا کا، اس الیکشن کے حوالے سے کچھ ڈسپیوٹ آ گیا تھا، اور اس ڈسپیوٹ پر جو نون لیگی امیدوار تھی انہوں نے 23 پولنگ سٹیشنز کے خلاف درخواست دی تھی، اور ان کی درخواست میں موقف یہ تھا کہ 23 پولنگ سٹیشنز کے حد تک جو ہے وہ ری پولنگ کروائی جائے اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ روکا جائے۔ اتنے میں جو پٹیشنر امیدوار ہیں، ان کے جو پارٹی سربراہ ہیں یعنی عمران خان، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ 22 اپنا جو پولنگ سٹیشنز پر وہ دوبارہ الیکشن مانگتے ہیں تو کروا دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بطور پارٹی سربراہ انہوں نے یہ بات کی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس بات کو غلط مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے 3 دن کے اندر اتنی جلد بازی میں سارے معاملات کو جو تھارولی نہیں دیکھا گیا، اور سارے معاملات کو دیکھے بغیر جو ان سے ریلیف مانگا گیا تھا وہ 23 پولنگ سٹیشن کا تھا، اور ان کو ریلیف دیتے ہوئے ری پولنگ کا حکم جاری کر دیا، جو بالکل جس کا قانون میں کوئی بھی جواز نہیں ہے اور جس کی کوئی بھی قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا دیکھیں آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے، اور ہم یہ چیز الیکشن کمیشن کو بتا چکے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے۔ تو جس پر جو وکیل تھے پٹیشنر کے شہزاد شوکت صاحب، انہوں نے عدالت سے کہا جناب صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے ہماری ہی جو جماعت کی حکومت ہے وہی جناب کے پاس آئی تھی، اور ہم ہی چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو، لیکن اگر الیکشن کمیشن اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا تو یہ تو قانون کے خلاف جب بھی کوئی معاملہ ہوگا تو ہم نے آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ آپ ہمیں کہیں گے کہ نہیں جی قانون کے مطابق ری پولنگ ہونی چاہیے تو ہم چلے جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار نہیں تھا تو پھر ہم جیسا جناب کا حکم ہوگا ہم ویسا کریں گے۔ عدالت نے کہا اب اس معاملے میں الیکشن کمیشن کا جو دائرہ کار ہے، اصل کویسچن آف لا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ کار ہے کہ وہ جو معاملہ ہے ری پولنگ کا اس کا حکم جاری کر سکے۔ پہلا کویسچن آف لا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے جو ایویڈنس تھی اس کو اچھے طریقے سے دیکھا ہے جس کی بنیاد پر سارے پولنگ سٹیشنز کا جو ہے وہ ری پولنگ کا حکم جاری کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری مشینری ہے یا جو سرکار کا پیسہ ہے جو الیکشن پر خرچہ آئے گا اور اتنے بڑے لیول پر وہ اخراجات اسٹیٹ کو اٹھانے پڑتے ہیں، تو کیا اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے نہیں
سوچا کہ اگر وہ سارا جو ری پولنگ ہے وہ دوبارہ کروائیں گے تو اس پر کیا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس دن جو وہاں پر حالات تھے وہ اتنے خوفناک تھے، وہاں فائرنگ تھی، وہاں پر غنڈہ گردی تھی، وہاں پر قتل ہوئے، وہاں پر لوگ زخمی ہوئے، مقدمات درج ہوئے۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ جہاں پر فائرنگ ہوتی رہی، یہ 23 پولنگ سٹیشنز کی حدود میں وہ فائرنگ ہوئی، پہلے تو اس کا جواب دیں کہ اگر تو وہ کہیں اور ہوتی رہی تو معاملہ تو 23 پولنگ سٹیشنز کا ہے تو اس کو دیکھنا ہے عدالت نے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 7 مقدمات درج ہوئے ہیں کیا وہ ان 23 پولنگ سٹیشنز پر لڑائی کے درج ہوئے ہیں، یہ سوال پوچھا سلمان اکرم راجہ سے۔ تیسرا عدالت نے یہ سوال کیا کہ جو 23 پریزائڈنگ افسران ہیں جن کو اغوا ہوا تھا ان کا بیان کیا ہے، جس پر شہزاد شوکت نے کہا کہ جن کا بیان سامنے آیا ہے ان کی طرف سے یہی ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اغوا نہیں کیا، اور ان کا اشارہ دوسری جماعت کی طرف ہے جو نوشین افتخار جن کی کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہ بھی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور انکوائری جو رپورٹ آئی تھی جو الیکشن کی طرف سے جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کی طرف سے جو رپورٹ آئی تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ 20 جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی حد تک ری الیکشن ہونا چاہیے۔ عدالت نے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اہم کویسچن آف لا ہے اور ہم نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار بھی دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے اپنے دائرہ سے تجاوز تو نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں یا نہیں نبھائیں، کیا صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنے جو اختیارات تھے یا جو اپنی ذمہ داریاں تھیں آئینی ان پر عمل درآمد کیا یا نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن سے یہ بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے یہ جواب طلب کیا ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ کن گراؤنڈز پر ہے اور کن ڈاکومنٹس کی بنیاد پر ہے، کن ایویڈنس کی بنیاد پر ہے، وہ بھی عدالت میں جمع کروائیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کیونکہ جو درخواست تھی حکم امتناعی کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب 18 مارچ کو دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اگر اس کو روکا نہ گیا تو اپیل کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو عدالت نے کہا کہ ہم اس سے پہلے ہی اپیل کو ڈیسائیڈ کر دیں گے تاکہ اس سے پہلے عدالت دیکھے گی کہ اگر تو فیصلہ کالعدم ہوتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا، اور فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا پھر معاملہ کچھ اور ہوگا۔ عدالت نے کہا کیونکہ پہلے جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا وہ مختصر فیصلہ تھا، 8 مارچ کو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اس لیے اس تفصیلی فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے وقت درکار ہے۔ ہم نوشین افتخار کو بھی نوٹس جاری کر کے ان کو بھی بلا لیتے ہیں، ان کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ بھی لے آئیں۔ آپ کے پاس جو ریکارڈ ہے آپ نے پٹیشن کے ساتھ لگا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ وہ تمام مواد فیصلے سے متعلق عدالت میں جمع کروائے، ساتھ یہ کہا ہے کہ جو کالعدم قرار دیا گیا ہے الیکشن اس کا سارا ریکارڈ بھی عدالت میں جمع کروایا جائے، کن گراؤنڈز کی بنیاد پر آپ نے یہ جو الیکشن سارے کا سارا وہ کالعدم قرار دیا وہ بھی رپورٹ جمع کروائی جائے، اور ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ کیا آرٹیکل 218 کے تحت آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اس کا بھی ساری ڈیٹیل رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے، اور 16 مارچ کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے جو حکم امتناعی کی درخواست ہے اب 16 مارچ کو عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا 18 مارچ کو یہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ آج جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی باڈی لینگویج تھی جو عدالت کی، کیونکہ انہوں نے قانون کے مطابق دیکھنا ہے، تو میں اس بات پر قائل ہو چکا ہوں کہ 16 مارچ کو جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ سسپینڈ ہو جائے گا۔ جتنی جلد بازی سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے وہ برقرار رہنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ 16 مارچ تک جو معاملہ ہے اس پر ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 16 مارچ کو کیا ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن جس طریقے سے آج عدالت نے ریمارکس دیے ہیں اور عدالت نے ان سے سوالات کیے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ اب 16 مارچ کو یہ معاملہ کالعدم ہو جائے گا اور یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا، اور الیکشن کمیشن کا کردار جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اب اس پٹیشن میں ان کا جو کردار ہے آئینی کردار صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے اس پر ضرور ان کا مواخذہ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔